अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज हमारे स्पेशल मेहमान जिन्होंने हमें यहाँ पे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, रहनुमा PTI और साबिक वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज अभी जो हमने आपको एक मोन्टाज दिखाया, यही बयानात हैं, कुछ जो है डायलॉग यहाँ से भी आते हैं, वहाँ से भी आते हैं, कुछ ना कुछ बात जो है वो हो रही है और सियासी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है। और अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बयानात की वजह से शायद जो है सहना भी पड़े गवर्नमेंट को, कुछ जो है इसकी रिपरकशंस जो है वो उठाने भी पड़े, क्योंकि अब ना ही सिर्फ अपोजिशन में तो इत्तेहाद हो ही गया है, लेकिन जिनकी वजह से अभी गवर्नमेंट बनी हुई है और जितनी वो थिन मेजॉरिटी से इस वक्त जो हैं जहाँ पर वो हैं, तो उनके साथ भी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो शायद बैक फुट पे जा रहे हैं। स्पेशली कुछ इस तरह के बयानात जिनके लिए फ़ौरन माफ़ी भी मांग ली जाती है उनकी वजह से। मैं पहला सवाल जो है मैम आपसे ही पूछना चाहूँगी, ये सीट भी संभाल चुकी हैं और आपको पता है कितनी जिम्मेदारी वाली और बेसिकली द माउथ पीस फॉर द गवर्नमेंट, कितना अहम होता है कि आप जो बात करें, बेशक आप बाद में उसके लिए माफ़ी भी मांग लें, जिस तरह कल जो है फवाद चौधरी ने बात की, कितना अहम होता है कि आप बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि जो आपके साथ देने वाले लोग हैं गवर्नमेंट में, उनका भी इस तरह का फिर बयान आ जाता है जिसमें वो कहते हैं, जिसमें मोना सलाही ने ट्वीट किया कि ऐसा हो सकता है कि फिर हम जो है बैकफुट पे चले जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखिए, स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर और ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, ये एक अपहिल टास्क है और कांटों की सेज है जिसमें हर तरफ से आपको कांटे चुभते हैं और आप अलमिया ये होता है कि उस चुभन को आप पब्लिकली महसूस करते हुए भी रिएक्ट नहीं कर सकते, और यही आपका इम्तिहान होता है। अगर ये इतना आसान काम हो तो हर बंदा इसको आसान तरीके से कर ले, लेकिन चूँकि इसके अंदर जो टॉलरेंस और अब्जॉर्प्शन पावर है वो बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हमने अपनी अग्रेसिव स्पीचेस के ज़रिए, पब्लिक मोबिलाइजेशन के ज़रिए, मास मोबिलाइजेशन से गवर्नमेंट ले ली है। हमारे पास मैंडेट आ गया है, हमारे पास 5 साल का मैंडेट है, और हमने विद द कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन ऑफ आवर अलाइज, हमने अब रिएक्ट नहीं करना, एक्ट करना है। और एक्शन हमारा जो है वो खुद बोलेगा, ना कि हम हमारे वर्ड्स बोलें, और एक्शन दे मस्ट बी लाउडर दैन आवर वर्ड्स। तो अपोजिशन को स्पेस चाहिए होती है, उनके पास चूँकि पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम कोई नहीं होता, उनके पास स्पेस नहीं होती, तो वो कोशिश करती है कि गवर्नमेंट को आड़े हाथों ले, वो इस किस्म की मीडिया एंगेजमेंट में जाए, वो अग्रेसिव स्पीचेस करे, हुकूमत पे कीचड़ उछाले, तनकीद करे, और हुकूमत जो है अपनी परफॉर्मेंस से उसका जवाब दे। चलें, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन जो इस वक्त कर रही है, गवर्नमेंट को वो रोज़ इंस्टिगेट करती है कि गवर्नमेंट रिएक्ट करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त जो है वो सेंसिबली इस चीज़ को देखना है कि रिएक्शन हमें इन हालात में सूट नहीं करता। चलें, ये तो आपने मेरा ख्याल है इन सो मेनी वर्ड डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि जो इस वक्त किया जा रहा है शायद PTI की गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि कहा जा रहा है कि आपको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या बयानिया आप समझती हैं कि PTI का आप लेके आएंगी? एक दूसरा, ये महाजराई की जो आपने बात की, लोग कहते हैं 70 साल की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि 5 माह में भी कि हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी रही है कि सारी अपोजिशन इकट्ठा होगी। आमतौर पर 1.5 साल का टाइम कम अज़ कम लगता है। दोनों पे क्या कमेंट करेंगे आप? पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मैं शुक्रगुजार हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप की, कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे, आल्दो कि मैं इलेक्शन हारी हूँ, लेकिन 95,000 वोट मैंने लिए हैं, और इसके साथ साथ 5 मिनिस्ट्रीज़ मैं इससे पहले हेड कर चुकी हूँ, 10 साल मैं पार्लियामेंट में रही हूँ। तो मेरा जो लिंक है जनरल पब्लिक के साथ और अवाम के साथ, उनकी पल्स पे जो हाथ है, आए दिन जो उनके मसाइल और चैलेंजेस हैं उनको एडवोकेट करने के लिए गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई मुझे ज़िम्मेदारी वो देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो मेरी पार्टी का और प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा मेरे लोगों पे एहसान है, और उन 95,000 वोटों को वो मेरे जो सपोर्टर और वोटर और हल्का और पूरा पाकिस्तान जो है उससे उसको फायदा होगा। अभी ये जो महाजराई का मसला है, देखें 5 माह में सारे लोगों को इकट्ठा अपने खिलाफ कर लिया डॉक्टर साहब, आपने क्यों? देखें, अनफॉर्चुनेटली
کنفرنٹریشن جو ہے وہ ہمیں کسی صورت بھی سوٹیبل نہیں ہے. اور جو ینگسٹرز ہیں, جب میں 2002 کی اسمبلی میں آئی تھی, فرسٹ ٹائم پارلیمنٹ میں گئی تھی, تو میں بھی اتنی جوشیلی اور اتنی غصے اور اس طرح سے اپنا ایکسپریس کرتی تھی, لیکن وقت اور حالات نے ہمیں سکھایا کہ سیاست میں کنفرنٹریشن سے آپ کامیاب نہیں ہوتے, سیاست میں انگیجمنٹ ہوتی ہے, اور سیاست میں آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ جو اس وقت چونکہ ہماری ینگ ٹیم ہے, تھوڑا سا بھی ان کو اورینٹیشن ہونی ہے پارلیمنٹری پریکٹسز میں. وہ اکثریت وہ ہے جو فرسٹ ٹائم آئی ہے, اور وہ انہوں نے پارلیمانی پریکٹسز کو لرن بھی کرنا ہے, لیکن ڈس ہارٹ نہیں ہونا. اس میں سینئرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ اس لیے یونائٹڈ ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو لیڈران تھے, ان کے جتنے سیاہ کارنامے تھے, کالے کرتوت تھے, وہ ایکسپوز ہوئے. یہاں پہ چونکہ فرینڈلی اپوزیشن چلتی رہی, ایک جماعت حکومت میں ہوتی تھی, دوسری جماعت اپوزیشن میں ہوتی تھی, تو حکومت میں جو آتی تھی, جو باریاں رکھی ہوتی تھی, وہ ایک دوسرے کی غلط جو پالیسیز ہوتی تھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے, مس کنڈکٹ ہوتا تھا, ابیوز آف اتھارٹی اور مس یوز آف پاور, اس کو کور کرتے تھے, پردہ ڈالتے تھے. یہ تیسری فورس جب حکومت میں آئی ہے, تو اس نے ان دونوں جماعتوں کے اندر جو پریویس کنڈکٹ تھا اس کو ایکسپوز کیا, اور جب وہ ایکسپوز ہوا ہے تو الٹیمیٹلی نیب نے ایک افیکٹو انسٹیٹیوشن کا رول ادا کرنا شروع کیا ہے. تو جب وہ اصل چہرے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکانزم ہے وہ حکومت شروع کر رہی ہے, اس لیے وہ اپنے بچاؤ کے لیے ون پوائنٹ ایجنڈا پہ, ناٹ ان دی پبلک انٹرسٹ, not in the democratic interest, not in the overall national interest, وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چونکہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے تیسری جماعت کبھی اقتدار میں آئی ہی نہیں تھی, یہ دونوں ہی مکمکا کی سیاست والی جماعتیں اقتدار میں رہی, تو اس لیے وہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی کہا کہ جو نیب نے کاروائیاں شروع کی ہیں, آج کچھ دن پہلے آپ کے ایک معزز وفاقی وزیر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی نیب جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے, اس کو فوری طور پر وہ کیس واپس لینا چاہیے, اور وہ اس وقت ہیلی کاپٹر کیس ریفر کر رہے تھے پرائم منسٹر کا جو کیس ہے نیب میں. اس حوالے سے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کہا, الزام لگایا نیب پہ کہ نیب جو ہے جان بوجھ کر سست روی کا شکار ہے, آصف علی زرداری, مراد علی شاہ اور محترمہ جو فریال تالپور صاحبہ ہیں, ان کو فوری طور پر اریسٹ کیوں نہیں کر رہا. اس کا آج جو پریس ریلیز آئی ہے, اس سے پہلے اگر پروڈیوسر صاحب ہمیں سنوا سکیں کہ فواد چوہی صاحب نے کیا بیان دیا تھا اور اس چیئرمین نیب نے کیا بیان دیا تھا, اور اس کے بعد پھر جو آج پریس ریلیز آئی ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ نیب کہہ رہا ہے کہ ہم پیمرا سے ساری ریکارڈنگز منگوائیں گے کہ ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر نے کیا کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں, کہ کہیں پہ وہ اثر انداز ہونے کی کوشش تو نہیں کر رہے بلا واسطہ یا بل واسطہ. اگر ہم وہ سن سکیں سٹیٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب, اب یہ جو ہے آج کی جو پریس ریلیز آئی ہے نیب کی, حالانکہ یہ انہوں نے واضح طور پر سٹیٹمنٹ دے دی تھی چیئرمین نیب نے, لیکن اس کے باوجود آج پہ ان دونوں انسیڈنسز پہ انہوں نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اب پیمرا سے منگوائیں گے, اور وفاقی وزیر کے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے ان کی, انہوں نے کہا ہے کہ جی جو میڈیا کو دیے گئے مختلف بیانات اور انٹرویوز کے متن پیمرا سے طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تاکہ معزز وفاقی وزیر کے متعلقہ کیس کے سلسلے میں نیب کو معافی مانگنے, کیس بند کرنے اور کیس واپس لینے کے میڈیا کو دیے گئے تمام بیانات اور انٹرویوز کا قانون کے مطابق نہ صرف مکمل گہرائی سے جائزہ لیا جائے اور نیب کے قانون کے مطابق. اور آگے اس میں کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں یہ بیانات اور انٹرویوز نیب پر بلا واسطہ یا بل واسطہ اثر انداز ہونے کی کوشش تو نہیں, اور کہیں یہ بیانات قانون کے مطابق نیب کی شفاف تفتیش کی راہ میں حائل تو نہیں ہو رہے. اب یہ ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر کے متعلق یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے نیب کی طرف سے, اور آپ کیونکہ انفارمیشن کی منسٹر رہ چکی ہوئی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک کوسچن مارک نہیں آ جاتا کہ ایک فیڈرل منسٹر کی کارکردگی کے حوالے سے؟ دیکھیں, آپ کو جو آپ کی اپنی ذاتی خواہشات یا کوئی کومنٹس ہیں پرسنل, جب آپ کسی ذمہ داری پہ ہیں تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے ادا کرنا ہے کہ اس کی ریپرکشن پوری گورنمنٹ اور پورا سسٹم جو ہے وہ اس کے امپیکٹ فیس کرتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ جب آئی تو میرا خیال ہے کہ
کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ تھوڑا سا انسٹیٹیوشنل سپرمیسی پہ اس کا بلیو ہے، تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو مین جدوجہد ہے، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہی ہمارا یہ ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو اور انصاف کی حکمرانی ہو. جو خود تحریک انصاف جس کا نام رکھا ہے اس جماعت کا، اس کے لیڈر عمران خان صاحب کی ویژن کا سب سے سٹرونگ جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے ہی ہے کہ بھئی کوئی بھی شخص ابو دی لا نہیں ہے، وہ کتنا بھی سپیریئر کیوں نہ ہو، اس کی پوسٹ وائز یا عہدے وائز یا سیٹ وائز، وہ اکاؤنٹیبل ہے، رول آف لا کے سامنے جواب دہ ہے اور سب کو کراس دی بورڈ اس پروسیس سے گزرنا ہے. لیکن جب یہ سٹیٹمنٹ آئی تو یقیناً یہ ایک انڈیویجول ڈیزائر ہو سکتی ہے، کبھی بھی گورنمنٹ پالیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پرائم منسٹر کی ویژن یہ نہیں ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو ملائن کریں، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہے. ہم انسٹیٹیوشنل ریسٹرکچرائزیشن اور اسٹرینتھننگ کی بات کر رہے ہیں، ہم اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ جدوجہد تھی جس کے لیے عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی اور لوگوں نے سپورٹ کیا، اور یہ کابینہ کا مارز ممبر، وجود میں آئی. کابینہ کا ایک معزز اور سینئر منسٹر ہو کابینہ، اور کابینہ کی وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا اسپوکس مین ہوتا ہے. وہ انڈیویجول مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ اس کو ایک ذاتی رائے کس طرح سمجھتی ہیں کہ منسٹر ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. دیکھیں نیب ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے اس ملک کا، اور اس کے اندر اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، آپ نے اس کو ایز اے انسٹیٹیوشن دیکھنا ہے، جس طرح جوڈیشری ہے، جس طرح آپ میڈیا کا، یو آر ون آف دی انسٹیٹیوشن آلسو، پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹیوز ہیں. یہ ساری چیزیں ملا کے آپ جب انسٹیٹیوشن کی ری بلڈنگ، ری ویمپنگ، ری اسٹرکچرائزیشن کی بات کرتے ہیں تو نیب کو اسٹرینتھن کس نے کرنا ہے؟ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو صاحب اختیار ہیں، انہوں نے ان کو امپاور کرنا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. تو میں نہیں سمجھتی کہ پرائم منسٹر صاحب کسی بھی ایک ایسی خواہش کے ساتھ پالیسی کو انٹرلنک کریں گے کہ جو ان کی ذات کے ساتھ جڑی ہے، کیونکہ جہاں پرائم منسٹر کے اوپر بات ہو رہی ہوگی، اگر کوئی ریلیف یا کوئی ایسی چیز جس سے ڈائریکٹ پرائم منسٹر کی ذات جڑی ہوئی ہے، تو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی کسی کو حق نہیں ہے، تو پرائم منسٹر سب سے پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا اور انہوں نے کہا میری ذات سے احتساب شروع کرو. اگر یہ ان کی پالیسی نہ ہوتی تو کبھی بھی نیب کے سامنے پیش نہ ہوتے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے نیب کی انڈورسمنٹ کی، وہاں پیش ہو کے نیب کے جتنے رول آف لا تھا انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. تو اگر ان کی یہ خواہش یا ان کی ویژن اور پالیسی ہو تو وہ کبھی پیش نہ ہوتے. بالکل، انہوں نے پرسنلی کبھی بھی ایسی ریگریٹ شو نہیں کی کہ وہ پیش نہیں ہونا چاہتے اور فیس نہیں کریں گے. اچھا میم پلیز یہ بتائیے گا کہ سعد رفیق نے جو ہے آج یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کا کریڈٹ آپ حکومتی کارکردگی کو دیجیے کہ وہ جو ہے احتساب کے چکر میں لگی رہی، اور جہاں پر جو کام کرنے چاہیے تھے، آ کے اکانومی کو سنبھالنا چاہیے تھا، جو پالیسیز بنانی چاہیے تھی، لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی، وہ سب کچھ جو ہے انہوں نے نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی گورنمنٹ نے موقع دیا ہے اپوزیشن کو یہ ایک ساتھ ہونے کا؟ دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب اور ان کی گورنمنٹ اور پارٹی کو یہ اچھی طرح سے پتہ تھا کہ جو انہوں نے پچھلے 5 سال گورننس کی، پور پرفارمنس کی، انسٹیٹیوشنل جس طرح سے کولیپس کیا، اور جس طرح انہوں نے ایک خاندان غلامہ کی طرح ایک سپرمیسی آف دی پرسنالٹی اور انڈیویجول جو ہے اس کو پرائم کیا، اور جو ادارے تھے ان کو ملائن کیا، تو اسی بیس پہ ان کو 100% پتا تھا کہ وہ دے ول بی نو مور ان دی اپ کمنگ گورنمنٹ، اور وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. انہوں نے تباہی اس طرح سے پھیری، حالات ایسے پیدا کر کے وہ گئے کہ اس گند کو سمیٹتے، صاف کرتے اور ایک سچویشن کو امپروو کرتے، وہ اکنامک فرنٹ پہ ہو یا اوورآل جتنے چیلنجز تھے ان کو میٹ کرتے. اس گورنمنٹ کو کچھ ٹائم اور بریدنگ سپیس چاہیے تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا کیا درا ہے. اب وہ جون کے بعد، جون تک کا ٹائم جو ہے ہمیں ان کی بھل صفائی کا وہ ٹائم جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے، اور جولائی کے اندر آنورڈ اس گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی شروع ہوگی. اور آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جس کمٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ اوورآل ہر ایشو پہ خود سینسٹائز ہیں، خود میٹنگز چیئر کر رہے ہیں، اور ہر ایک جو پرفارمنس ہے اس کو خود
ہر منسٹر کی کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو کسی کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اپوزیشن کو مایوسی ہوگی, یہ فرمائشی پروگرام زیادہ دیر ان کا چلے گا. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں, کچھ زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو پارلیمنٹ میں کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن نے فیصلہ کیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا, یہ گورنمنٹ کا اطاعت, اپوزیشن کا اطاعت کتنا لمبا عرصہ رہے گا, مستقل رہے گا, ایک تو سوال بات کا ہے. اب امیڈیٹ کانٹیسٹ میں آپ کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں نا, آپ کے الائز ہیں. اختر مینگل صاحب نے جس طرح آج کہا ہے کہ جب حکومت کو گرانا نہیں چاہتے, حکومت گر رہی ہے تو خود گرے, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر فواد چوہدری صاحب نے, آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے چٹکی کاٹی ہے PMLQ کی, وہاں سے منہ سلائی کا بھی آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا. MQM والے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہم گورنمنٹ سے باہر نکل آئیں گے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے الائز جو ہے, اگر وہ اس لمحے محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ان کی, جیسے بائی دی وے وہ بھی کہہ رہے ہیں اختر مینگل صاحب 6 پوائنٹس ہمارے میں دیے تھے, کوئی بھی نہیں مانا گیا, آپ نہیں سمجھتی کہ اتنی ولنریبل ہے آپ کی پوزیشن, 7 لوگوں کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں آپ لوگ, تو یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حکومت اپوزیشن کے بغیر ہی آپ کے الائز کی وجہ سے ہی ڈوب جائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان سب کی ایک ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں, اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے ریجن سے اور اپنی اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے ووٹ لے کے آیا تو وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کتنی ریئلسٹک ہیں اور کتنی جلدی اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. جو آپ کا پہلے 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہے, وہ آپ نے اس ملک کو بینک دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا. آپ نے اس اکنامک فیلئر سے نکل کے آپ نے ایک کوئی بھی فنانس مینجمنٹ کا ایشو ہو یا اوورآل پبلک سروس ڈیلیوری ہو, تو آپ کو پیسے چاہیے, فنڈز چاہیے, اور کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے بیک اپ سپورٹ فنانشل ایشوز پہ نہ ہو. اپوزیشن کو یقیناً یہ سپیس اس لیے ملی کہ ہمارا وہ جو ٹائم تھا اکنامک فرنٹ پہ ان چیلنجز کو اوور کم کرتے ہوئے, وہ پیرالل جو ہے نیٹ ورکنگ ہماری جو الائز کے ساتھ آن بورڈ لے کے ہونی چاہیے تھی, یہاں ہمیں اپنا گیپ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر PTI کی لیڈرشپ, عمران خان صاحب ہر جگہ پہ ان اکنامک چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے, تو ہمیں ساتھ اپنے الائز کو بھی انگیج کرنا ہے, ان کو بھی یہ ریئلائز کرانا ہے کہ بھئی یہ کوئی 100% ایسی چیز آپ کی پلیٹ میں رکھی کوئی سپورٹیو اسٹریٹجی نہیں ہے کہ صرف PTI اس میں حصے دار ہے, ان کی بھی ایکول رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں, جو آپ کا کولیشن پارٹنر ہے اگر وہ حکومت کا حصہ ہے تو اس کو ساتھ ان چیلنجز کے اندر بھی حصے دار بننا ہے. دوسرے الفاظ میں ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں, الائز ہیں, حکومت کو ان کے تحفظات دور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور ہمیں کرنے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہمارے گھر کے ایشوز ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اختر مینگل صاحب ہوں یا PMLQ کی لیڈرشپ ہو, حکومت گرانے میں شامل نہیں ہوں گے, they will never be part of this dirty action. چلیں, مجھے نہیں معلوم کہ ابھی بریک میں ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمارے پاس ہے 2 منٹ ہے. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی, اب یہ جو ایک دوبارہ ایک NRO کی کہانی بن چکی بھی ہے, آپ کے جو اپوزیشن ہے دونوں, آصف علی زرداری اور شریف خاندان, یہی کہتا ہے کہ جی ہمیں بتا دیں کس نے NRO مانگا ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے اتنے مطلب منجھے ہوئے بیانات, سالڈ بیانات آ رہے ہیں کہ جی NRO مانگ رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. پہلے تو ہم سنتے رہے ہیں کہ مانگ رہے تھے NRO, لیکن اب کیا پوزیشن ہے, کیا واقعی NRO مانگ رہے ہیں اور آپ لوگ دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس عمران خان صاحب کی اس ایشو پہ ہے کہ کوئی شخص کرپشن کرے, اس ملک کے اندر لوٹ مار کرے اور اس کا سرمایہ چوس کے پورے کا پورا فلیز کر کے تو وہ باہر لے جائے, اور اس کے بعد وہ بلیک میل کر کے وہ کہے جی کہ مجھے ریلیف دیں اور مکمکا کر لیں اور ہمیں NRO دیں. اس پہ ان کی زیرو ٹالرنس ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا کے تحت جس شخص نے جو کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, تاکہ کچھ ٹرینڈ ایسے سیٹ ہو جائیں کہ آئندہ کے لیے وہ تاریخ کا حصہ بنے, اور لوگ جو پبلک آفس میں بیٹھے ہیں اگر کوئی مس کنڈکٹ کرتے ہیں تو وہ چور دروازے سے NRO تلاش کر کے ریلیف لینے کی بجائے وہ کورٹ آف لا میں وہ فیس کریں. اپنی بہن علیمہ خان کے بارے میں سنا, کہہ دیا کہ جی اگر کوئی بات ہے تو وہ ان کو فیس کرنا چاہیے. دیکھیں, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہو اور وہ اس کے انڈر کمانڈ اینڈ کنٹرول میں
تمام انسٹیٹیوشنز ہوں تو وہ اپنی بہن کے ایشو میں وہ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرے اور انہیں کہے کہ رول آف لا کو فالو پرویز کریں. خٹک صاحب کے اوپر الزامات ہیں. علیم خان اس پہ یہاں پر چلیں. انٹرپٹ کروں گی, ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بس آتے ہیں یہی سے ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ضمیر صاحب, آپ جو ہے میم نے جو جواب دیا تھا اس پہ آپ کے پاس ایک سوال تھا, آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, پوچھیے. ہاں, انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے بڑا دل بڑا کر کے اپنی بہن کے حوالے سے علیمہ خان, لیکن بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کے منسٹر ہیں ایک پرویز خٹک صاحب, ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں معلم جبہ والی جو ریزورٹ ہے اس کے حوالے سے اوپر. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, جب صرف الزامات پہ اگر آپ کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا نا کہ علیم خان بھی ہیں, وہ نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, الزامات ہیں, تو آپ ان کے پورٹ فولیوز لے لیں, جب وہ کلیئر ہو جائیں تو تب ان کو پورٹ فولیوز دے دیں. تو ایک سوالات تو اٹھ رہے ہیں نا, اپوزیشن انہی باتوں پر تو جو ہے وہ کھیل رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ رویہ یہ ہے کہ ہمیں الزامات لگائے جاتے ہیں, ہمیں بلایا جاتا ہے اور دھر لیے جاتے ہیں, یہاں پہ پورٹ فولیو تک واپس نہیں لیے جاتے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے, اور ابھی آپ نے اس سے پہلے یہ ڈسکشن کی اور خود اس بات کو ثابت کیا کہ اگر وہ سٹنگ اسپوکس پرسن آف دی گورنمنٹ اینڈ انفارمیشن منسٹر کے کنڈکٹ کو کویسچنیبل کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ ان آور کنٹرول اینڈ وی آر ناٹ مینوورنگ دیر اینڈ ٹوسٹنگ دیر آرم. وہاں تک تو صحیح ہے, نیب انفلوئنس کر رہی ہے, لیکن ابھی اس میں جو آپ کا کویسچن ہے کہ جو دو وزراء کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیں, ایک آپ کا کنڈکٹ ہے نیب کے اندر, کوئی بھی اپلیکیشن دیتا ہے تو ایک انکوائری پروسیس ہے, اور اس انکوائری پروسیس کا اگلا سٹیپ ہے انویسٹیگیشن. جو انکوائری پروسیس سے جب تک ریلیونٹ اس کویسچن کے ساتھ جڑے حقائق نہیں ملتے, تب تک کسی شخص کو آپ صرف اس لیے کہ اس کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے آپ اس کو عہدے سے نہیں ہٹا الزامات سکتے. انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں, اور فواد چوہدری صاحب نے مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے اٹھا لیا سوال کہ جی فوری طور پر ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے, ہٹ جانا چاہیے. یہ آپ کے سٹنگ انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے, مراد علی شاہ کو, چیف منسٹر سندھ کو. دیکھیں, چیف منسٹر سندھ ان کے خلاف بھی تو ابھی انکوائری سٹیج ہے نا. انکوائری میں جے آئی ٹی میں وہ باقاعدہ میل ایف آئی ڈی ود پروف, کیونکہ ایک حقائق میں مبنی سپریم کورٹ کے اندر وہ رپورٹ آئی ہے جو منی ٹریل کا نیکسس اور وہ تمام انفارمیشن آ جائے. انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے نیب کو کہہ دیا ہے مزید کے ساتھ فائنلی ان کے خلاف کوئی فیصلہ بھی نہیں آیا. یہ کہنا کہ جی آپ ان کو ہٹا دیں, یعنی پیپلز پارٹی خود مراد علی شاہ کو ہٹا دے, ورنہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ ان کے غبارے میں کتنی جان ہے, پن مار کے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سارا کچھ غیر ضروری ہے کہ جیسے آپ الیکشن جیت کے آئے وہ بھی جیت کے آئے اور پھر آپ کے پاس مارجن ہی نہیں ہے. میں ایگری کرتی ہوں آپ کی اس بات پہ کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں جو اسٹیبلٹی ہے, ہم لوگ جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ہم دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, اور ان کو جو پبلک نے ووٹ دیا اپ ٹل انٹل کے وہ مس کنڈکٹ اور کرپشن چارجز اور آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم آئینی طریقے سے بس یوں چند دنوں کی بات ہے, ہم سندھ میں تبدیلی لے لا رہے ہیں, بنا دیں گے ہم سندھ میں. وہ ساری چیزیں سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب سیاسی گرما گرمی ہوتی ہے تو اس میں کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں جس میں مقصد ہوتا ہے کہ اکھاڑے کے اندر, سیاسی اکھاڑے کے اندر اپوزیشن کو چاروں شانے چت کرنا, کیونکہ اپوزیشن جو سارا دن گورنمنٹ کو ملائن کرنے میں لگی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں رسپانسبلٹی چونکہ ہم پہ ہے بینگ اے گورنمنٹ, تو ہمیں ایڈوینچر اس طرح کے جو ہے ان سے بچنا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اپوزیشن کے بیانات سمجھ آ جاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں گرم جوشی میں کچھ بیانات دے دیے سمجھ آتے ہیں, لیکن ایک چیز جس طرح یہ ای سی ایل پہ جو نام ڈالنے کا فیصلہ تھا جس کے اوپر بہت اڈیمنٹ بھی رہی ہے کہ اب ڈال دیے ہیں اور اس کے اوپر کمیٹی بنا لی گئی ہے, ریویو کیا جائے گا, اس میں اب جب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ لگتا ہے جلد بازی ہو گئی, یا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جلد بازی کر دی ہم نے ای سی ایل پہ نام ڈالنے میں, تو آپس میں ایسے نہیں لگتا کہ the government is probably not on the same page؟ دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ دے آر ناٹ آن دی سیم پیج. ایشو یہ ہے کہ کچھ ہماری, چونکہ میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے ہمارے آنریبل منسٹرز جو ہیں اور کولیگز جو ہیں ان کو کچھ اورینٹیشن اور زیادہ ایکسپیرینس لینا ہے, اور کچھ چیزیں جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے ہمارا اس کو ان کو انگیج کرنا ہے, اور ہم نے ایک کنسلٹیشن سے آگے چلنا ہے.
میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا بھی ہماری کمی ہے اور اس کنسلٹیشن پروسیس کو امپروو ہونا ہے اور اس کے اندر ہمیں صرف ہر وہ بات جو ہمیں پتہ چل جائے اس کو میڈیا کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس کی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ اس انفارمیشن کا میچ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وی آر اے گورنمنٹ اور ہمیں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جہاں یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دی تو ان کا ایکسپیرینس تھا، انہوں نے جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا. تو اس طرح ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ایک ڈیو کورس آف پروسیس ہے. جو وقت گزرے گا اگلے چند مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں میچورٹی کی طرف جائیں گی اور بہتری آئے گی، اور یہ جو ایک دم سے سڈنلی لالا لالا والا ہمارا جو وہ initiative ہے وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا. ہمیں سمجھ آ رہی ہے میچورٹی کی طرف جا رہی ہے. احتشام صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک موقف تو سامنے آ گیا، انہوں نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے تھوڑی ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. اب ایز اے نارمل پرسن، ایز این اینالسٹ، ہم جب یہ بیانات سنتے ہیں تو کیا ہمیں یہ بات ایسی لگتی نہیں ہے؟ اور دوسری ایک اور ضروری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بلاول زرداری نے جو ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی کاسٹ پہ ہم ہیومن رائٹس اور ڈیموکریٹک رائٹس اور اکنامک رائٹس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے، یہ کن ہیومن رائٹس اور ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں جو اس وقت وائلیٹ ہو رہے ہیں، کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اکنامک رائٹس تو سمجھ آتے ہیں، دو اور کیا چیزیں ہیں جن کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں سندس، دیانتداری کی بات یہ ہے کہ میں کیا اسلام آباد کے سارے جو ہم سمجھتے ہیں سنجیدہ حلقے، مقتدر حلقے، وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ بھی ایسی کیا پروویکیشن ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ چند ماہ کے اندر اپوزیشن ساری اکٹھا ہوگی اور وہ اکٹھا ہونے کے بعد یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جی معاملات جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی PMLN ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے رہے، اتنے بیانات انہوں نے دیے، آج وہ اکٹھے ہو گئے. اب یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کا ویسٹرن انٹرسٹ مجبور کر رہا ہے، جو بھی کہہ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب آن جاب ٹریننگ لے کے تو معاملات نہیں ڈاکٹر صاحب بنیں گے نا. اہم سوال تو لوگ یہی کر رہے ہیں کہ بھئی اب وہ مجھے یاد آتا ہے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ بھی یہ سیاست بڑا بے رحم پروفیشن ہے، اس میں طبی موت، انسان تو ایک دفعہ مرتا ہے لیکن سیاستدان روزانہ مرتا ہے، روزانہ جیتا ہے. یعنی اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ادروائز آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. اب بدلتے حالات میں لوگ اس کو اس طرح سندس دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ بھئی یہ 5 ماہ میں یہ ساری اپوزیشن اکٹھا ہو کے، اب یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ اتحاد کتنا وقتی ہے، کتنا مستقل ہے. پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر وہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے، اور جس طریقے سے ریئیکشن گورنمنٹ کی طرف سے آیا وہ بھی بتا رہا ہے بڑا واضح طور پہ کہ حکومت ان نرو ہوئی ہے اس سے. اب کوئی کہے کہ ان نرو نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی والی بات ہوگی. اب شاہ محمود قریشی اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا اس سٹیج پہ بیان آ جانا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی شاید کچھ غلط ہوا، وقت سے پہلے چیزیں چلیں گی ہیں، شاید نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ غلط ہی ہوا ہے، جلد بازی کر دی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ جو سب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اس لڑائی کو آپ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر فواد چوہی صاحب اور باقی ایک دو لوگ مسلسل واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نمبر گیم جو ہے نا ہم چینج کر دیں گے، ہم فارورڈ بلاک بنا دیں گے. پیپلز پارٹی کی ہیں وہاں پہ سندھ اسمبلی میں 27 سیٹس کا ڈیفرنس ہے، 27 کا، اور پھر آپ دیکھ لیں 30 سیٹیں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی، یعنی PTI کی 20 ہیں، MQM کی سیٹیں ہیں 15-14 کے قریب ان کی ہے جو سندھ کا الائنس ہے، اور 2-3 سیٹیں اور DDA کی ہیں. 67 بنتی ہیں almost. دیکھیں نا یہ ایک ایٹ دا مومنٹ یہ ایک ناممکن سی بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو اینالسٹ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو اسلام آباد میں مختلف حلقے ہیں، باقی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آفیشیل ان آفیشیل کوارٹر، سارے اس بات پہ حیران ہیں کہ بھی یہ اس کی وجہ کیا ہے. آپ اتنے زیادہ جلد بازی میں کیوں ہیں کہ سندھ کی حکومت کو اٹھایا جائے؟ اور پھر جس طریقے سے سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پہ فیصلہ کیا کہ جی آپ پہلے انہوں نے کہا کہ جی آپ ریویو کریں جو ECL پہ نام ڈالیں، پھر ان کی طرف سے باقاعدہ ایک ڈیسیژن، یعنی انہوں نے ایک تنبیہ کر کے کہا کہ جی آپ ہٹائیں 3 لوگوں کے نام. آپ نے کہا PTI نے کہا ہم نہیں مانتے، اور آپ نے کہا کمیٹی بنا دی کہ ہم ریٹن آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں. چلیں، مطلب ریٹن آرڈر کا عام طور پہ ویٹ نہیں کیا جاتا ضمیر. عام طور پہ جب گورنمنٹ نے کہہ دیتی ہے سپریم کورٹ تو فوراً وہ مطالبہ ان کی بات مانی جاتی ہے. اب اس کا مطلب تو بڑا واضح طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ لگتا ہے کہ آپ کی PTI گورنمنٹ، آپ کے جو چند ایک لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ انہیں بظاہر سپورٹ اپنے عمران خان صاحب کے بھی حاصل ہے، وہ مازارہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہے. اور پھر یہ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں جی NRO کس نے مانگا، آپ دے نہیں سکتے. پھر آپ بتائیں، آپ نام بھی نہیں بتا رہے. مراد صحیح صاحب نے کہا تھا جی میں بتا سکتا ہوں، مجھ سے مانگا ہے. لیکن نا اس طرح کی بات اب یہ بلف کال ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. آپ کو یا تو بتانا پڑے گا یا یہ کہ آپ کو اس ریٹرک سے دور رہنا پڑے گا. اور تیسری ڈاکٹر صاحب بات میں یہ کہوں گا، سوال بھی آپ سے آپ لے لیجئے گا میرا، کہ اب اس سٹیج پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ملٹری کورٹس کے بارے میں
کہا جا رہا ہے کہ یہ بننی چاہیے 2 سال کے لیے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی 2 بڑی پارٹیاں اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں گی, وہ آپ سے کچھ مطالبات لے کے آئیں گی. میرا سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے خیال میں کیا, این آر او کو چھوڑ دیتے ہیں, کیا مطالبات آپ کے خیال میں ان کے ہیں؟ مطالبات کیا ہوں گے, بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور یہی جو آپ نے ایک ورڈ جو یوز کیا بارگیننگ چپ پہ جو ہے یہ مطالبات اب منظور کرائے جائیں گے, وہ کیا ہوں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی کے جواب آئیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, ابھی احتشام صاحب نے سوال کیا کہ کیا مطالبات جو ہیں وہ لے کر آئیں گے جب یہ معاملہ ملٹری کورٹس کا آئے گا سامنے. تو دیکھیں جی, احتشام صاحب کی جو اوور آل انالیسز ہے, میں سمجھتی ہوں کہ میرے تو چونکہ میں انہیں استاد مانتی ہوں اس حوالے سے کہ ہمیشہ ان سے ایڈوائس لی ہے, ان کا جو انالیسز انڈیکیٹ کر رہا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اپوزیشن الٹیمیٹلی اس پوائنٹ پہ جہاں پہ اب بارگیننگ ہونی ہے, وہ بارگیننگ چپ جو ہے وہ ملٹری کورٹس ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اور یہ نیشنل انٹرسٹ ہمارا جو وار آن ٹیرر پہ اور جو آپ کا بنا تھا ایک تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے وے فارورڈ بنایا تھا کہ زیرو ٹالرنس فار دیز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, اور اس میں ملٹری کورٹس اس کا ایک ٹول تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب یہ ہے کہ پہلے تمام جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, جتنے بھی سیاسی جماعتوں میں بیٹھے لیڈرز ہیں, اس کے بعد وہ کوئی نون ہے اور کوئی پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے. تو اس کو شہباز شریف صاحب کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں 21ویں اور 23ویں ترمیم ہوئی تھی, ہم نے ملٹری کورٹس کو انڈورس کیا تھا. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک وہ وے فارورڈ تھا, جس کے بعد جو ہے یہاں پہ دہشت گردی نے حقیقی معنوں میں دم توڑا, کیونکہ لوگوں کو سزائیں دینی شروع ہوئی اور رول آف لا پرویل کیا. اپوزیشن کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, اور حکومت کہیں پہ بھی نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرے. ڈاکٹر صاحب اگر میں اسی سوال سے پوچھنا چاہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی ان the interest of national interest وہ اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ سامنے لائیں گے ہی نہیں, یا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی وہ لے آئیں وہ قبول کر لیں گے؟ نہیں, کیونکہ آگے میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے بھی پبلک میں جانا ہے, اور جس کو پبلک سے ووٹ لینا ہے, عوام میں جانا ہے, وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے. میں کل بھی کہہ چکا تھا کہ اس ایشو پہ, ملٹری کورٹس کے ایشو پہ جو ہے نا وہ بارگین نہیں کر سکیں گے. وہ اس وقت جو ہے وہ جنہوں نے مطلب جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. ملٹری کورٹس کو ایکسٹینشن اگر ملنی ہے اس لیے کہ وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ تو میرا نہیں سمجھ آتا. وہ کہتے ہیں کہ جی سنیا آ جائے سانو تو ایسی مطلب نال توڑ پاؤں. آپ مجھے ایک اور بات بتائیے کہ یہ جو فواز چودھری صاحب کے بیان کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور وہ جو اتنا کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں, چاہے وہ کہ ایک پن ہے جو غبارے کو اگر ہم وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یا ہم چینج کر دیں گے, گرا دیں گے, اتنا کانفیڈنس انسان میں تبھی ہوتا ہے جب ایکچولی کوئی پیچھے سٹوری ہو. ایسا کچھ ہے کیا؟ ویسے یہ اب ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر صاحبہ کی بھی پرانی پارٹی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن وہاں پہ اب جو ہے نا تھوڑی سی بے چینی نظر آئی. تو ہم کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا کہ ذرا اینالائز تو کریں کہ کہاں پہ ڈر کہاں پہ لگ رہا ہے. تو شام صاحب بڑی, اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ کوئی 25-26 لوگوں کو ٹارگٹ کیا پی ٹی آئی نے کہ جی ان کے اوپر ورکنگ کی جائے. اور ظاہری بات ہے زرداری صاحب اپنا نیٹ ورک تو نہیں چھوڑتے, تو ان میں سے لگا ان کو یہ ہے کہ کوئی 12-13 لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا ڈگمگا رہے ہیں, تو ان کے اوپر اب زیادہ ورکنگ تیزی سے شروع کر دی ہے زرداری صاحب نے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کلیمز آ رہے ہیں نا, اس کی وجہ وہ ہمیشہ ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ چنگاری مطلب وہیں پہ جہاں سے دھواں اٹھتا ہے وہاں چنگاری کوئی نہ کوئی ہوتی ہے, جہاں سے دھواں نکلتا ہے. آپ کی بات یہ جملہ ضمیر کہہ دوں کہ نواب اکبر خان بگٹی مرحوم کہا کرتے تھے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی تھی, کوئی اتنے زوم سے بات کرتا تھا تو کہتے تھے اتھارٹیٹیو اگنورینس. تو مجھے تو وہ لگ رہی ہے. نہیں لیکن میں اتھارٹیٹیو اگنورینس نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی جو کھلبلی اور باقاعدہ یہ ایکسرسائز ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر کون سے بندے جو ہیں ہم سے ویک مطلب جو نکل سکتے ہیں, اور اس میں کوئی 12-13 لوگ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیے کہ یار اینا تے کم زیادہ کرو کہ مطلب یہاں دونوں سائڈوں کوئی نہ کوئی بات ہے. میں اس میں ضمیر صاحب جو سندھ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ ہمیشہ اربن اور رورل میں ڈیوائیڈڈ رہا. وہاں پہ رورل سندھ کے اندر جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے وہ اکثریت میں ہے,
وہاں پہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ طاقت کا توازن کس طرف ہے، اور ان لوگوں کے پاس چونکہ آپشن نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ رورل سندھ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی تھی پیپلز پارٹی، وہاں بھٹوازم بکتا تھا اور وہ عام ووٹر جو تھا وہ اس کو بائی کرتا تھا۔ اب چونکہ لوگوں میں جو پولیٹیکل ایک شعور آیا اور آگاہی کے بعد الٹیمیٹلی آپشن آیا پی ٹی آئی کی شکل میں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آلٹرنیٹیو آپشن پہ جانا چاہیے، اور اسپیشلی جو یوتھ ہے وہ کام ہو رہا ہے اس چیز پہ تیزی سے کہ نہیں، یہ بتائیں ذرا۔ دیکھیں یہ ہم نے ڈکٹیٹ نہیں کرنا ایز اے پارٹی، ہم نے ایز اے گورنمنٹ، لیکن جو نیچے ہم نے نیچے ماسز کے جو سینٹیمنٹس ہیں، اگر وہاں پہ ممبرز جو ہیں سندھ کے اندر بیٹھا ممبر جو ہے جو وہ اس پروونشل اسمبلی کا حصہ ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے جو کرپشن کے لبادے میں اس طرح سے پھنس جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ جو اومنی گروپ اور آپ کی اوورال منی لانڈرنگ کے جو قصے ہیں وہ پبلک ہو جاتے ہیں اور ایکسپوز ہو جاتے ہیں، تو عوام کی سیاست کرنے والے لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ مطلب ہے کہ نکل لوگ وہ الٹیمیٹلی آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ جانا ضمیر آپ نے فالو نہیں کو کرنا ہے۔ وہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں چینج چاہیے تو ان کی چینج کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹو نہیں لے رہی، نمبرز کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کو انیشیٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہاں سے کوئی ویو اٹھتی ہے اس ویو میں ہمیں اس اسمبلی کے وجود کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے پھر اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ کی جو بات کی نا ڈاکٹر صاحب، آج بھی تجزیہ کار یہ بات کہتے ہیں جو جن کی سیاست سندھ کی سیاست پہ بڑی نظر ہے، سندھ رورل کی، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ سندھ کے حالات اتنے خراب ہیں، آپ سڑکیں گلیاں دیکھ لیں، لاڑکانہ کا جو برا حال ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ نہ ہی نواز شریف صاحب نے جا کے رورل ایریا میں کچھ کام کیا، اور جس طرح پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے شروع کے کچھ دن گئے ہیں، اس کے بعد سندھ کا آپ نے دیکھا ایک آدھ دفعہ چکر لگا کے آگے، لوگ کہتے ہیں کہ بھی تیسری پارٹی یا تیسرا گروپ اس آپشن اس وقت ہونا تھا جب مسلسل نواز شریف صاحب بھی نہیں گئے اور وہی کام عمران خان نے کیا، یہ بھی نہیں گئے، ریزلٹنٹلی لوگ کہتے ہیں جی آپشن نہیں ہے، لہذا شام صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ڈینٹ مار سکیں گے؟ ابھی ٹائم بہت دور ہے۔ میں نے جو بتایا نا کہ اگر انہوں نے باقاعدہ ورکنگ شروع کر دی ہوئی ہے ڈاکٹر تھانے صاحب، اور کچہری کی، ٹھیک ہے، وہاں تھانہ اور کچہری یہ دو ٹولز ہیں جو سندھ کو جکڑے ہوئے ہیں اور سندھ حکومت کے پاس ہے۔ جس دن وہاں پہ یہ چیز جو ہے انشور ہو گئی کہ یہ اسمبلی کا وجود خطرے میں ہے اور وہ پیپلز پارٹی میجورٹی ریٹین نہیں کر سکتی، تو یہ ایک منٹ لگائے بغیر ان کے ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنے جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے اس کو سیکیور کریں گے، اور وہ سیکنڈ آپشن کی طرف ایک سوال ہے، بہت کم لوگ ڈاکٹر صاحب پلیز یہ بتائیں نا کہ کوئی نمبر ہے جس پہ کام شروع کر دیا ہے، کوئی ہے آلریڈی؟ دیکھیں یہ ساری جو ہے وہ کانسٹیچوئنسی چھوڑ دیں، اپنی انڈیویجولز کی بات دیکھیں جو پٹارے میں ہوتا ہے، کبھی کوئی سیاسی جماعت وقت سے پہلے پٹارا کھول کے ایکسپوز کر دے تو وہ کیسی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ پٹارے میں رہنے دے چیزیں دیکھنے دے اور حالات پہ چھوڑے۔ ڈاکٹر صاحب خواجہ آصف کے خلاف جو ہے آپ لوگ گئے تھے نیب میں، آپ اور عثمان ڈار، اس کا کیا بنا؟ جلدی سے بتا دیجیے، ہمارا آخری سوال ہے۔ نیب اس حوالے سے فیکٹس فائنڈنگز کا جو ان کا اپنا ایک پروسیجر ہے اس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور لیٹ دیم ورک آن دیٹ اسٹریٹجی ایز پر لا۔ ہمارا ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ہمارا کام ہے کمپلین لے کے جانا، کے بارے میں اس پہ رزلٹ دینا نیب کا کہ وہ پارلیمنٹ میں انہوں نے آنا تھا کہ ہر ہفتے وہ آ کے وہ کہتے تھے میں جواب دیا کروں گا، لوگ نہیں آ رہے، بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے، کیا وجہ پی ایم کیوں نہیں پارلیمنٹ میں جا رہے؟ دیکھیں پی ایم کو آپ نے جن معاشی ایشوز میں جکڑا ہوا ہے، اور جس طرح کی نیشنل دو طرح کی پرائورٹیز ہیں نا، ایک ہے آپ کی نیشنل جس میں سب سے پہلے آپ کو اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو، اور وہ اکنامک چیلنج جو ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ٹائم ہمارا آج کا شو کا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔